नाजरीन कराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सफ़ा ऑनलाइन के ख़ास प्रोग्राम रूबरू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान मुनव्वर सुल्तान, और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नए मुंतखब होने वाले जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी साहब। मोहतरम, आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में, आपने वक्त निकाला। जज़ाकुमुल्लाहु ताला फिद्दारीन। सबसे पहले जज़ाक सफ़ा ऑनलाइन टीम की तरफ से आपकी खिदमत में ढेर सारी मुबारकबाद। एक बड़ा ओहदा, मिली खिदमत का एक बड़ा मौका आपको मिल रहा है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं जिस अंदाज में ये इंतखाब अमल में आया, जी। इत्तिफाक राय अल्हम्दुलिल्लाह 100% इत्तिफाक राय के साथ में अ, सदर मोहतरम हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब रहमानी का इंतखाब अमल में आया। बिल्कुल उसी अंदाज में मुझे पूरा एतमाद हासिल रहा पूरे बोर्ड का, जुमला अरकान हाज़रीन मजलिस का। और उन हजरात ने भी बहुत एतमाद का इजहार करते हुए और मुझको बेइत्तेफाक राय, यानी 100% इत्तेफाक के साथ में मुझे मुंतखब किया गया। तो इस सिलसिले में मैं बोर्ड का तमाम अरकान का शुक्रिया अदा करता हूँ, और उन्होंने जो मुझ पर एतमाद किया है और जिस तरीके से इत्तेफाक राय का इजहार किया है, तो ये उनका मेरी कमज़ोर ज़ात के साथ में उनका हुस्न ज़न है। मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनके इन तमाम अरकान के हुस्न ज़न को, और उम्मत ने जो उम्मीदें मेरी ज़ात से वाबस्ता की हैं, मिल्लत इस्लामिया हिंदिया ने, अल्लाह उन तमाम उम्मीदों को बरूए कार लाने की अपनी नुसरत कामिला के साथ में मुझे तौफीक अता फरमाए। अब आमीन। मुझे वाबस्ता हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से 30 साल हो चुके हैं। 1993 में अक्टूबर में 16वां इजलास हुआ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जामिअतुल हिदायत जयपुर में, और उसमें मेज़बानी का शरफ हमको हासिल हुआ। और मैं ही मजलिस इस्तक़बालिया का सदर भी था उस वक्त। उस वक्त से आज तक पूरे 30 साल हो चुके हैं लगभग, और यानी चंद महीने के बाद 30 साल हो जाएंगे। तो इस 30 साल अरसे में मेरी इतनी तवील वाबस्तगी के बाद भी मेरे दिल में कभी ख्याल ओहदे और मनसब का नहीं आया, और मैंने कभी सोचा भी नहीं कि मुझे कोई ओहदे की तरफ मेरी निगाह जानी चाहिए। निगाह गई भी नहीं, और मेरे अंदर किसी भी तरह की तलब नहीं थी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हज़रत मौलाना वली रहमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, और कदम कदम पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नुसरत उनके साथ में शामिल हाल रहे। उनके तमाम कामों को अल्लाह कबूल फरमाए, और बड़ा एतमाद फरमाते थे। आमीन। और वो मुझे बहुत सारी जिम्मेदारियां देना चाहते थे, और बहुत सारी जिम्मेदारियों को देने से मैंने माजरत चाही। उसकी तफसील मैं आपको अभी नहीं बता सकूंगा, इतनी कि मुख्तसर वक्त है। लेकिन आखिर में कलकत्ता का जो इजलास था, उसमें हजरत रहमतुल्लाह अलैह, उस कलकत्ता के इजलास से पहले मुझ पर हजरत ने बहुत जोर दिया कि मैं सेक्रेटरी बन जाऊं। लेकिन मैं उस पूरे हफ्ते अशरे के मुजाकरे में और टेलीफोनिक गुफ्तगू में मैं मुसलसल हजरत से माजरत करता रहा। जब कलकत्ता के इजलास में, जो कि इंतखाबी इजलास था, हजरत ने हमेशा एहतमाम करते थे कि जो मोतमद लोग हैं वो करीब करीब रुकें, एक ही जगह रुकें, ताकि उनसे मुशावरत में आसानी हो। तो जिस होटल में हमारा क़याम था, उसी होटल में, जिस होटल में हजरत का क़याम था, उन्होंने हमारे लिए भी यही इंतज़ाम किया कि हम भी उसी होटल में क़याम करें। तो बहरहाल मुशावरत जारी थी। हजरत रहमतुल्लाह ने अपनी बात को फिर दोहराया, और मैंने फिर माजरत की। हजरत ने एक अंदाज अपना थोड़ा बदल दिया मुझसे मुखातब होने का। फरमाया कि मौलाना फजल रहीम, मैं चाहता हूं कि आप सेक्रेटरी बन जाएं। मैं चाहता हूं कि आप सेक्रेटरी बन जाएं। मैं चाहता हूं कि आप सेक्रेटरी बन जाएं।
تو حضرت کا جو انداز تھا بالکل نرالا تھا. اس میں جہاں شفقت تھی وہاں وہاں اعتماد بھی تھا. اور وہیں حضرت کا ایک حکمانہ حکم کے انداز میں حضرت گفتگو کر رہے تھے. تو میں نے اپنی نگاہیں چکا لی اور حضرت سے عرض کیا کہ اگر آپ کا یہ فیصلہ ہے تو مجھے قبول ہے انشاءاللہ. میں آپ کی حکم حضوری نہیں کروں گا. یہاں سے ایک طریقے سے میں کسی منصب پر فائز ہونے کا ایک دروازہ کھلا میرے لیے. تو مجھ کو ذمہ داری حضرت نے دی اور پھر بات رکھی گئی انتخابی اجلاس کی نشست میں، عاملہ کی نشست میں. اور وہاں پر بھی عاملہ نے میرے سیکرٹری ہونے کو منتخب کیا اور مکمل اعتماد کا اظہار کیا. اور حضرت کا یہ تسلسل تھا مجھ پر اعتماد کرنے کا کہ حضرت سے ہماری گفتگو ہر چند روز میں 2-3 روز کے اندر مشاورت ہو جایا کرتی تھی. میرا بھی کثرت سے دلی آنا جانا ہوا کرتا تھا. تو میں اہتمام کرتا تھا کہ حضرت تشریف رکھتے ہیں دلی میں تو میں خود ملاقات کے لیے حاضر ہو جاؤں. اور میں اہتمام سے ملاقات کے لیے حاضر ہوتا تھا. اور حضرت تنہائی میں بہت سے مشورے کرتے تھے. تو یہ ایک تسلسل یہاں سے ہمارے گویا کہ عہدے کا ایک آغاز ہوا. ایک حضرت نے ذمہ داری دی ایک باقاعدہ. لیکن میرے دل میں کبھی تمنا نہیں رہی اور آج بھی کوئی تمنا نہیں تھی. لیکن اگر موجودہ حالات میں ملت نے اور خاص طور پر اراکین بورڈ نے مجھ پر اعتماد کر کے مجھ کو یہ عہدے کے لیے منتخب کیا تو میں صدق دل سے اور شکریہ کے ساتھ میں اس کو قبول بھی کرتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ میں بہت کمزور انسان ہوں. اپنی تمام کمزوریوں کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ قدم قدم پر میری نصرت فرمائے اور پورے ارکان بورڈ کا مجھ پر اعتماد رہے اور میں ان کے اعتماد کے ساتھ میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کروں. حضرت آپ نے انتخاب کا ذکر کیا. میرا پہلا سوال اسی انتخاب سے متعلق ہے. بورڈ کا انتخاب یقیناً بورڈ کے اصول اور ضابطے کے مطابق ہوا ہوگا، لیکن کچھ سوشل میڈیا میں اور بعض اخبارات نے اس انتخاب پہ تنقید بھی کی ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیے، انتخاب جو بھی ہوتا ہے وہ اتفاق رائے کے بنا نہیں ہوتا. اور الحمدللہ میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں خود شریک تھا، میں چشمدید گواہ ہوں. اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج امت کا یہ نمائندہ ادارہ اپنے اتفاق رائے میں اور بھئی اختلاف رائے ہو سکتا ہے لیکن اختلاف رائے کے باوجود ایک کسی نتیجے پر پہنچنا اور اتفاق کے ساتھ میں پہنچنا یہ بہت بےحد اہم ہوتا ہے. نتیجے کے طور پر جو بھی انتخابات ہوئے، جن عہدوں پر انتخاب کیا گیا، ایک ایک فرد کے اوپر مکمل اعتماد تھا پورے بورڈ کا الحمدللہ. یہ بات جو سوشل میڈیا پر آ رہی ہے یہ سراسر غلط ہے اور بے بنیاد ہے. بعض شخصیات کو نظر انداز کرنے، بعض علاقوں سے ترجمانی نہ لینے کا بھی الزام لگ رہا ہے. یہ الزام بھی غلط ہے. جو بورڈ جب انتخاب کرتا ہے تو اس بات کا لحاظ رکھتا ہے کہ کون سی ذمہ داری کس کو دینی ہے. یہ بنیادی مسئلہ ہوتا ہے اور اس میں افراد کار میں سے جو موجود ہیں انہی میں سے انتخاب کیا جاتا ہے. تو یہ بات کہ کسی علاقے کو نظر انداز کیا گیا یا کسی تنظیم کو نظر انداز کیا گیا، یہ بات سراسر غلط ہے. الحمدللہ تمام نمائندہ تنظیمیں ان کے اندر موجود تھیں اور سب نے پورے ہاؤس میں ہر فیصلے پر اتفاق کیا الحمدللہ. حضرت آپ پہلے بورڈ کے سیکریٹری تھے، اب الحمدللہ جنرل سیکریٹری ہیں. بورڈ کے خود اپنے بہت سے کام ہیں، دوسری طرف ملت کے ساتھ جو چیلنجز ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں. تو بحیثیت جنرل سیکریٹری آپ کی ترجیحات کیا ہوں گی؟ دیکھیے، جو بھی پالیسی بنتی ہے بورڈ کے اندر وہ باہمی رائے اور مشورے سے بنتی ہے. ترجیحات کوئی ایک فرد جو ہے وہ نہیں طے کرتا. ترجیحات عاملہ کے اجلاس میں طے ہوتی ہیں. اور بڑے پیمانے پر کوئی پالیسی بننا ہے تو وہ عمومی اجلاس کے اندر طے ہوتی ہے. لیکن بنیادی طور پر جو جنرل باڈی کا، جنرل ارکان کا جو اجلاس ہوتا ہے تو وہ اجلاس عام طور پر سال 2 سال میں
یا 2.5 سال میں، جیسے جیسے حالات ہوں اس کے اعتبار سے اس کا انعقاد ہوتا ہے۔ اس درمیان میں وقتاً فوقتاً فیصلے کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس جملہ اراکین کا جو عمومی اجلاس ہے اس کا انتظار فیصلے کرنے کے لیے نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے ایک پالیسی بنانے کے لیے عاملہ کا اجلاس سال میں کبھی 2 کبھی 3، جیسے جیسے ضرورت ہو اس کے مطابق ہوتا ہے۔ تو عاملہ ترجیحات طے کرتی ہے، اس ترجیحات پر تمام عہدیداران کو چلنا لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ حضرت بات پالیسی کی آئی، آپ پلاننگ کمیشن کے رکن رہ چکے ہیں، منصوبہ سازی کو بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ بورڈ کے جو ارکان ہیں، چاہے وہ تاسیسی ارکان ہوں یا عاملہ کے ارکان ہوں، یہ مختلف علاقوں کے ممتاز علماء، دانشور، اس ٹائپ کے لوگ ہیں جو ملت کے ترجمان ہیں۔ پلاننگ کے لیے ماہرین کی ضرورت ہوتی ہے، تجزیہ نگار کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیا بورڈ کے پاس مختلف موضوعات کے لیے انالیسس کے لیے ماہرین کی کوئی ٹیم موجود ہے؟ دیکھیے، یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور بورڈ کی شبیہ کو یہ چیز خراب کرتی ہے۔ یہ بات ہمیں دور کر دینی چاہیے، اور لوگوں کا بھی ذہن صاف کرنا چاہیے کہ پوری ملت اسلامیہ ہندیہ کی نمائندگی یہ ایک 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 خاص دائرے میں رہ کر، خاص دائرہ میں اس کا مفہوم میں آگے واضح کر دوں گا، خاص دائرے میں رہ کر یہ ملت اسلامیہ کی نمائندگی یہ 251 ارکان کرتے ہیں، اور الحمدللہ یہ ارکان بانجھ نہیں ہے، ایک ایک فرد ایک مشن کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو یہ بات بورڈ کے متعلق سوچنا کہ بورڈ کے پاس ماہرین کی ٹیم نہیں ہے، بورڈ میں سیاسی بصیرت رکھنے والے بھی موجود ہیں، بورڈ میں الحمدللہ مصنفین بھی موجود ہیں، بورڈ کے اندر بڑے اچھے مضمون نگار اور لکھنے والے بھی حضرات موجود ہیں، جن کی تحریریں گزشتہ 25-30 سال سے منظر عام پر آ رہی ہیں اور مختلف چپتے ہوئے مسائل پر لکھتے ہیں۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کے بعد میں کے پاس میں ایک مستحکم قانونی گویا کہ ٹیم بھی موجود ہے۔ تو کوئی ایسا میدان جو کہ ہمارے مسلم پرسنل لا بورڈ کے دائرے کار میں آتا ہو، اس دائرے کار کی ٹیم الحمدللہ موجود ہے مسلم پرسنل لا بورڈ کے بعد میں، اور اس کو باہر جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی خاص مسئلہ ہو تو کسی خاص ایشو کے اوپر کسی سے رائے لی جا سکتی ہے غیر رسمی طور پر، لیکن مسلم پرسنل لا بورڈ الحمدللہ اس معاملے میں بہت کیپیبل ہے، اللہ کا احسان و کرم ہے۔ حضرت آپ نے دائرہ کار کی بات کہی، بورڈ کی طرف سے مستقل یہ بات آتی ہے کہ بورڈ تمام مسلمانوں کا متفقہ متحدہ پلیٹ فارم ہے۔ اس سے ایک واضح اشارہ ملتا ہے کہ مسلمانوں کے مسائل کے لیے حل کے لیے بورڈ سب سے آگے ہوگا۔ دوسری طرف جب مسائل پیش آتے ہیں تو بورڈ کی طرف سے یہ بات کہیں نہ کہیں کہی جاتی ہے، کبھی دبے لفظوں میں، کہیں صراحتاً، کہ بورڈ کا دائرہ کار یہ ہے، یہ نہیں ہے۔ تو ان دونوں میں ہم آہنگی کیسے ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، آپ کے سوال ہی میں آپ کا جواب موجود ہے۔ میں اس کی وضاحت کر دوں اس طریقے سے بہت ادب کے ساتھ میں کہ دیکھیے، الحمدللہ جیسا کہ میں نے اللہ کا شکر کے طور پر یہ بات کہتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر بہت ساری سماجی اور تعلیمی اور رفاہی اور امت مسلمہ اسلامیہ کے اندر ایک ایک گویا کہ ایک اعتماد پیدا کرنے کے لیے مختلف میدانوں میں کام کر رہی ہیں، اور ان تمام کے الگ الگ دائرہ کار بھی ہیں۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کا دائرہ کار محدود ہے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کا دائرہ کار ہے شرعی اور آئلی قوانین کا تحفظ، اور اس کے مختلف طریقے ہیں۔ ایک 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 سب سے بڑا میدان تو یہ ہے کہ ہم خود اپنے اندر شرعی قوانین کے لیے ایک احترام پیدا کریں، اس کے لیے گنجائش پیدا کریں، اور ہم اس بات کے اوپر آئیں کہ ہم خود شرعی آئلی قوانین کے اوپر ہم خود جو ہیں وہ قائم رہیں گے، اس پر عمل پیرا ہوں گے، جو کہ سب سے بڑا ستون ہوگا شریعت اسلامیہ کی بقا کے لیے، جس کے سامنے اس وقت
موجودہ معاشرے میں جو ہے بڑا چیلنج ہے. خود ملت اسلامیہ کے بہت سارے افراد جو ہیں وہ شریعت سے وابستگی نہ ہونے کی وجہ سے وہ مختلف مواقع پر مختلف تقریبات میں ایسی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں جو کہ شرعی اعتبار سے غلط ہوتی ہیں. نتیجے میں بات جو سامنے آئی وہ یہ ہے کہ ملت کے اندر شریعت کا احترام اور شریعت کی اتباع کے لیے بیداری پیدا کرنا اور معاشرے کے اندر ایک طریقے سے صالح معاشرے کی تشکیل دینا. ایک تو یہ دائرہ کار ہے مسلم پرسنل لا بورڈ کا. دوسرا یہ ہے کہ بیرونی جو چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ کرنا، اور وہ بھی شرعی آئلی قانون کے دائرے میں جو مسائل آتے ہیں ان کو. بے شمار مسائل ہیں، ہندوستان جوجھ رہا ہے مسائل سے، اور ہم ان مسائل میں جو بھی تنظیمیں کام کر رہی ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ہم ان کی تائید کرتے ہیں، لیکن وہ ہمارے دائرے کار میں نہیں ہے. غیر محدود دائرے کار کسی کامیاب تنظیم کا ایجنڈا نہیں ہو سکتا. ہمیشہ کسی بھی تنظیم کو اپنی کامیابی سے ہمکنار ہونے کے لیے اس کا کہیں نہ کہیں دائرہ کار محدود ہونا ضروری ہے. اور مسلم پرسنل لا بورڈ نے اپنی تشکیل کے بعد میں جو سب سے بڑا جو ایجنڈا رکھا اپنے دائرہ کار کا، وہ ایک ملت ہے سامنے. اس کے اندر اسلامی معاشرتی اور شریعت اسلامیہ مطہرہ کے لیے اور اس کی اتباع کرنے کے لیے لوگوں میں بیداری پیدا کرنا ملت کے اندر، اور بیرونی چیلنجز ہیں جو شرعی آئلی قوانین کے خلاف جو مختلف سماج میں آوازیں اٹھ رہی ہیں، خواہ وہ سیاسی سطح کے اوپر ہوں تو ان کا جواب دینا اور پھر ملاقاتیں بھی کرنا، ساتھ ہی ساتھ اسی طریقے سے اور ان لوگوں کو مطمئن کرنا اور شرعی قوانین کی حکمت ان کو بتلانا. اسی طریقے سے اگر کوئی عدالت میں کوئی مسئلہ پہنچ گیا ہے تو اس کے نتیجے میں عدالت چارہ جوئی کے ذریعے اسلامی شریعت کا تحفظ کرنا اور شرعی موقف پیش کرنا عدالت میں، تاکہ جو ہے وہ شرعی حکم کے خلاف کوئی چیز قانون نہ بنے اور فیصلہ نہ آئے، تاکہ وہ نظیر نہ بنے. یہ کوشش تو غیر محدود انداز میں توقعات وابستہ کرنا، ہم اس میں یہی کہیں گے اس بات کو کہ یقیناً ہم تائید کرتے ہیں ان تمام لوگوں کی جو کہ مسلمانوں کے سماجی، سیاسی، اقتصادی، تعلیمی اور معاشرتی مسائل کو حل کرنے میں کوئی انفرادی طور پر اپنا یوگدان اور اپنا حصہ لگاتا ہے یا کوئی تنظیم لگاتی ہے. ہماری ان کو مکمل تائید ہے، لیکن یہ ہمارے دائرے کار میں نہیں آ سکتا کہ ہم ہر میدان میں کودیں اور جو اپنے دائرے کار ہے اس سے باہر چلے جائیں. لیکن مسلم پرسنل لا بورڈ کی جو امیج ہے نوجوانوں کی نگاہ میں اور ملت اسلام برادران ملت کی نگاہ میں وہ بہت عظیم ہے، اور عظیم ہونا بھی چاہیے. اس عظیم امیج ہونے کی وجہ سے اور اس کا مقام ایک بلند ہونے کی وجہ سے، اس کی ریسپیکٹ کی وجہ سے لوگ توقعات بھی زیادہ وابستہ کر لیتے ہیں جو کہ اس کے دائرہ کار سے باہر ہوتی ہیں. بس یہاں ہماری تھوڑی سی فکر میں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. حضرت بورڈ سے یہ شکایت بھی رہی ہے کہ بورڈ کے ذمہ داران مسلمانوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے موجودہ حکمراں طبقہ سے گریز کی پالیسی اپنائے ہوئے ہیں. اب جبکہ نئی ٹیم بنی ہے، کیا اس رویے میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ دیکھیے، تبدیلی کی بات تو اس لیے نہیں کہی جا سکتی ہے کہ یہ بات کہنا کہ بورڈ کے ارکان حکومت وقت سے ملاقاتوں میں گریز کرتے رہے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. ملاقاتیں ہمیشہ ہوئی ہیں. شاہ بانو کیس میں ملاقاتیں کا ایک تسلسل رہا. اس وقت کے ذمہ داران نے تسلسل کے ساتھ میں ملاقات کی، ارباب حل عقد کو مطمئن کیا، اس کے نتیجے میں قانون بنا. اس کے بعد میں یونیفارم سول کوڈ کے سلسلے میں حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے جو وفد انہوں نے تیار کیا اس میں ہم بھی شامل تھے، اور ارکان بورڈ کے بہت سے معزز ارکان شامل تھے، اور اس کے علاوہ بڑی معتمد شخصیات ملت کی تھیں وہ شامل رہے. تو ایسا کبھی نہیں ہوا. لیکن جب ملاقاتیں ہوئی ہیں اس کو طے کیا ہے عاملہ نے کہ کب ملاقات کی جائے گی، اس کی ملاقات کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، اور کون کون ملاقات کرے گا اور موقف کیا رہے گا. یہ سب جب عاملہ کی میٹنگ میں طے ہوتا ہے تو کبھی بھی کوئی گریز کا معاملہ
ارباب حل عقد سے نہیں ہے. کوئی اگر انفرادی ملاقات کرتا ہے اپنے کسی خاص ایجنڈے کے تحت میں، تو ہمارا وہ بورڈ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن جہاں تک بورڈ کا تعلق ہے، بورڈ جب جب ضرورت پڑی ہے، جب سے ضرورت پڑے گی، آئندہ ارباب حل عقد سے ملاقاتوں کا سلسلہ رہے گا، جیسے سابق میں بھی رہا ہے ہمیشہ. لیکن اس کا فیصلہ عاملہ کرے گی کہ کب ملاقات کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے اور کیا بات رکھنی ہے. یہ ہے بنیادی بات. تو اس غلط فہمی کو دور کر دینا چاہیے میرے خیال میں. کیا گزشتہ 8 سالوں میں کوئی ملاقات ہوئی ہے حکمراں طبقے سے؟ 8 سالوں میں ملاقات تو میں نے آپ سے عرض کیا نا، پلاننگ کمیشن میں ہوئی ہے. اور جب مسلم یہ اپنا 3 طلاق کا بل تھا، تو ہم حضرت مولانا بڑی رحمانی صاحب اور دیگر اراکین بار بار مختلف سیاسی پارٹیوں سے کے جو رہنماؤں سے ملاقات کی ہے. ہم لوگ تامل ناڈو گئے، ہم لوگ کیرلا گئے، ہم لوگ کرناٹکا گئے. ایک وفد گیا کرناٹکا، اور اس وقت جو پارٹی کے سربراہان جن کی نمائندگی پارلیمنٹ کے اندر ہے، ان کے جو ذمہ دار ہیں، ان سے ان کے اسٹیٹ میں جا کر ملاقاتیں کی ہیں. بہار میں گئے ہم لوگ. تو یہ اس میں تسلسل رہا ہے، اس میں کوئی کوئی نئی بات نہیں ہے الحمدللہ. بورڈ کے دو اہم شعبے ہیں، ایک سوشل میڈیا ڈیسک ہے اور ایک خواتین کی کمیٹی ہے جو کچھ دنوں پہلے تحلیل کر لی گئی تھی. کیا ان دونوں میں کچھ بہتری لانے کا آپ سوچیں گے؟ دیکھیے، آپ نے یہ فرمایا کہ 2 شعبے ہیں، ایک سوشل میڈیا اور ایک شعبہ خواتین. دونوں کو تحلیل کیا گیا، ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ تھوڑی سی غلط فہمی ہے. اور غلط فہمی ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہی آتی ہے. حضرت مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی صاحب شروع سے ہی سوشل میڈیا ڈیسک کے ذمہ دار ہیں. اور الحمدللہ انہوں نے جو ڈیٹا پیش کیا وہ بڑا حیران کن تھا اس معاملے میں کہ تمام سوشل پلیٹ فارم، یعنی یوٹیوب ہے، ٹویٹر ہے، اور فیس بک ہے، اور انسٹاگرام ہے، اور ٹیلی گرام ہے. ان تمام سوشل میڈیا پر بہت زبردست فالوور ہیں الحمدللہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے. تو یہ الحمدللہ بات یہ ان 5 بڑے فارم سے برابر مستقل طور پر پہنچتی ہے. اور یعنی حالت یہ ہے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کی آواز چند منٹوں میں پوری ملت اسلامیہ ہندیہ اور بیرون ہند پہ پہنچ جاتی ہے الحمدللہ. یہ اس سوشل میڈیا ڈیسک کی کامیابی جو ہے، یہ اس کی علامت ہے. دوسرا جو آپ نے مسئلہ بیان فرمایا، شعبہ خواتین تحلیل نہیں کیا گیا ہے. شعبہ خواتین کو مزید مؤثر بنانے کے لیے اس کا ایک جو انداز کار ہے اس میں تبدیلی کی گئی ہے. مثال کے طور پر اب گویا کہ مجموعی طور پر جو ہے وہ انداز یہ ہے کہ عاملہ میں اس کے اوپر گفتگو ہوگی، اور مزید خواتین کو بھی نمائندگی دی جائے گی الگ الگ شعبوں کے اندر نمائندگی پیدا کرنے کے لیے. تو شعبہ خواتین نہ تحلیل ہوا ہے اور نہ انشاءاللہ آئندہ تحلیل ہوگا. حضرت، میں نے شعبہ لیکن خواتین کو لیکن 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 کام کو ضرور تقسیم کیا گیا ہے، اور تقسیم کار ایک اچھی چیز ہے، اور وہ عمل جاری رہے گا انشاءاللہ. جی، میں نے شعبہ خواتین کے تحلیل ہونے کی بات کی، چونکہ بعض اخبارات میں خبر آئی تھی. سوشل میڈیا کو تحلیل کرنے کی بات میں نے نہیں کہی. لیکن بہرحال حضرت جو ایسا آپ فرما رہے تھے، سوشل میڈیا بہت ایکٹیو ہے ماشاءاللہ الحمدللہ. لیکن جس دن انتخاب ہو رہا تھا، لکھنؤ کے اخبارات نے بہت نمایاں کوٹیشن کے ساتھ لکھا کہ بورڈ کے جو ویب سائٹ ہے اس پہ آج بھی جنرل سیکریٹری اور نائب صدور کی جگہ بہت پرانی چیزیں موجود ہیں. تو اتنا غیر فعال ہے یہ، آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، اس سلسلے میں یہ بات ہمارے علم میں آئی ہے، اور آج ہی اخبار میں بھی ایک کٹنگ آئی ہے، تو اس میں یہ خبر موجود ہے آج بھی اخبار میں. تو انشاءاللہ اس پر ہم مشاورت کریں گے، اور اس میں جو بھی کمی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے ضرور انشاءاللہ. ایک سوال اور ہے، نوجوانوں کو بڑی شکایت رہتی ہے کہ بورڈ کی طرف سے بر وقت رہنمائی نہیں ہوتی. یقیناً نوجوان جو توقعات وابستہ رکھتے ہیں ہم اس کا احترام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اجتماعی فیصلوں کے ذریعے ہم اس بات کی کوشش کریں گے کہ نوجوان نسل کو ہم مطمئن کر سکیں،
اور ان کی صحیح رہنمائی کر سکیں. انشاءاللہ ہماری پوری پوری کوشش ہوگی. اللہ کی اجازت سے امید ہے. ایک آخری سوال آپ کے حوالے سے بھی کچھ باتیں درون خانہ گردش کر رہی ہیں، مثلاً کہ آپ کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے رہا ہے اور پھر آپ بورڈ کے بڑے ذمہ دار ہیں، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اور ہمارا پورا خاندان سیاسی میدان میں کبھی نہیں رہا، اور ہمارے بزرگوں کی یہ روایت رہی ہے کہ سیاست سے کوئی تعلق ہم لوگوں کا نہیں رہا ہے، اور نہ انشاءاللہ آئندہ رہے گا. پہلی بات تو یہ وضاحت یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ امت کے مسائل کے حل کرنے کے لیے سیاسی تعلقات قائم کرنا، اس میں کوئی قباحت نہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سیاسی پارٹی مسلمانوں کے مسائل کو حل کرنے میں دلچسپی رکھتی ہے، تو یہ تو امت کا ایک کام ہے کہ جن کے ہاتھ میں فیصلے ہیں، جو طاقت رکھتے ہیں سیاسی اعتبار سے اور ایڈمنسٹریٹو لیول پر اور انتظامیہ کے اعتبار سے، یعنی سول سروسز میں جو اچھے عہدوں پر فائز ہیں اور وہ بڑے فیصلے کر سکتے ہیں، تو ان کو صحیح فیصلے کی سمت میں ان کو لے کر آنا ہے، جس سے کہ ملک کا بھی فائدہ ہو اور ملت کا بھی فائدہ ہو. اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اب جب پلاننگ کمیشن میں نے کام شروع کیا تو مجھ پر یہ الزامات لگے کہ میں کانگریس کے اندر کوئی بڑا عہدہ قبول کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات، الزام یہ لگا کہ شاید میرے اندر یہ تمنا ہے کہ میں راجیہ سبھا کا ممبر بن جاؤں. الحمدللہ ایسی کوئی بات تو ذہن میں بھی نہیں آئی اور آ بھی نہیں سکتی تھی کہ ہمارے یہ بزرگوں کے طریقے کے خلاف ہے. ٹھیک ہے، اور ہم اپنے بزرگوں کے طریقے سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کرنا چاہتے. لیکن میں نے آپ سے یہ بات عرض کی کہ یہ ملت کا تقاضا ہے کہ جن کے ہاتھ میں قوت فیصلہ ہے ان سے دوری بنانا، اور اگر ان کا ذہن صاف نہیں ہے اور وہ کسی بات پر آمادہ ہو ہی نہیں سکتے تو ان سے رابطہ کرنا بیکار ہے. لیکن اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی سیاسی پارٹی ایسی ہے جو کہ آپ کے مسائل کو حل کر سکتی ہے، وہ اس پوزیشن میں ہے کہ آپ کے حق میں فیصلے کر سکتی ہے، تو آپ کو ضرور ان سے رابطے میں رہ کر مسلمانوں کے لیے بڑے فیصلے کروانا چاہیے. اب آپ کو میں تمہیداً میں نے یہ بات کہی. اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اپنا 2007 میں ہندوستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ مائنرٹیز کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ 7,000 کروڑ روپیہ 5 سال کے لیے مختص کیا گیا 11ویں 5 ایئر پلان کے اندر. تو 11واں 5 سالہ جو منصوبہ تھا اس میں یہ ایلوکیٹ کیا گیا، اس کا پروویژن رکھا گیا، اور اس کو پھر 5 سال میں تقسیم کرنا تھا. اب ہم نے یہ اندازہ لگایا گراؤنڈ کے اندر اور سروے کروا کر اور جگہ جگہ اپنے کیمپ آفس قائم کر کے کہ جو پیسہ مختص کیا گیا ہے وہ مسلمانوں کو نہیں پہنچ رہا ہے. تو پھر ہم ایکٹیو ہوئے اور ہم نے پھر حکومت کو سمجھانا شروع کیا کہ پہلی مرتبہ تو آپ نے ہم کو ہمارے لیے، یعنی مائنرٹیز کے لیے، اقلیتوں کے لیے، اور اقلیتوں میں چونکہ اکثریت جو ہے مسلمانوں کی ہے، یعنی 85% کے لگ بھگ جو ہے وہ اس میں مسلمان ہیں لگ بھگ، تو ظاہر ہے کہ اس کا بینیفٹ بھی زیادہ تر مسلمانوں کو ملے گا. لیکن اس میں بینیفٹ میں برابر کے شریک ہیں تمام اقلیتیں، جیسے سکھ ہیں، عیسائی ہیں، بدھسٹ ہیں، اور اب تو جینی بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں. تو ان تمام اقلیتوں کے لیے یہ پروویژن رکھا گیا تھا. لیکن جب وہ نہیں ملا تو ہم نے اعتراض کیا. تو ہم نے کہا کہ آپ نے اعلان بھی کیا 65 سال میں اس چیز کا، اور وہ مل بھی نہیں رہا ہے، تو اس سے فائدہ ہے کہ اپنی اسکیم واپس لے لیں. تو انہوں نے بتایا کہ آپ بتائیے کہاں پرابلم ہے. پھر ہم نے ڈیٹا پیش کرنا شروع کیا، یعنی تقریباً 35-40 رپورٹیں ہم نے اس زمانے میں شائع کی، اور ہر رپورٹ کا ہم نے ڈیٹا، سوشل جو ڈیٹا ہوتا ہے اس ڈیٹا کے نتیجے میں ہم نے اپنی انالیسس کی، اور وہ ڈیٹا کو ہم نے اخذ کیا، گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ سے اخذ کیا، اور اسی ڈیٹا کی روشنی میں ہم نے اپنی انالیسس پیش کی. تو ظاہر ہے کہ دوسروں کو کیا فکر ہے کہ وہ ہمارے سے متعلق ڈیٹا کو انالائز کریں، لیکن ہم نے انالائز کیا اور کر کے حکومت کو پیش کیا، تو حکومت ہماری باتیں مانتی چلی گئی. اندازہ لگائیے کہ جب 2.5 سال کے جو طریقہ کار رہا ہے
पुराना, वो ये रहा है कि 5 साल मंसूबे में 2.5 साल के बाद तजिया कारी शुरू हो जाती है, जिसे हम अप्रेजल कहते हैं अंग्रेजी जबान में। अप्रेजल शुरू हुआ तो अप्रेजल में हमने बहुत पुरजोर तरीके से बात की कि 2.5 साल का अरसा गुजर चुका है और मुसलमानों को ये पैसा नहीं पहुंच रहा है। तो फिर हमने निशानदेही भी की कि कहाँ नहीं पहुंच रहा, क्या दुश्वारियां हैं, कैसे कैसे दुश्वारियां हैं। बहरहाल इसकी तफसील में तो जा नहीं सकते, वो बहुत बहुत एक लंबा इशू है। तो फिर हमने हुकूमत के सामने बात रखी उस वक्त, और प्लानिंग कमीशन में रहते हुए, और हुकूमत को इस बात पर आमादा किया कि ये बजट बहुत कम है। हुकूमत ने इस बात को माना, और आने वाला जो 5 साला मंसूबा था, यानी 12वां 5 साला प्लान, 12th 5 ईयर प्लान, उसमें हुकूमत ने इसको बढ़ाकर 7,000 करोड़ से 17,500 करोड़ रुपया का गोया के एलोकेशन किया, और वो प्रोविजन रखा। तो अंदाजा लगाइए कि हम हमारे यहाँ हमने क्या गलती की। मुसलमानों के लिए मुख्तस हुआ तो आज लाखों नहीं करोड़ों बच्चों को स्कॉलरशिप मिली है, ये डेटा हिंदुस्तान की तारीख में बताता है, और पहली मर्तबा रिलीफ मिला है मुसलमानों को। और अगर ये सिलसिला जारी रहता तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की तारीख में मुसलमानों को तालीम के मैदान में कुछ बहुत सोचने की जरूरत न पड़ती। लेकिन बहरहाल अफसोस ये है कि वो सिलसिला तो मुनक़ते हो गया, अब वो बात नहीं रही। लेकिन मुझ पर ये इल्जाम लगा कि मैं सियासत में आना चाहता हूं, तो मैं सियासत में न था, न अभी हूं, न मैं आइंदा रहूंगा इंशाल्लाह। मोहतरम। लेकिन जी। अरबाब हल्लुक जो कि सियासी मैदान में अपना अपना असर और रसूख रखते हैं, या एडमिनिस्ट्रेशन में जो अपना रसूख करते हैं, उनसे उम्मत के लिए राब्ते बनाना और उनके जहनों को हमवार करना, ये एक हमारा मिली फरीजा है, हमको करना चाहिए। मोहतरम, इंतखाब हो गया, टीम जो जगह खाली थी वो पूर हो गई, और एक नए अज़्म हौसले के साथ काम शुरू हो गया होगा। लेकिन आज भी बहुत से लोग तनकीद और तबसरों में लगे हुए हैं, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, तनकीद और तबसरे का पूरा इख्तियार है, ये उसका फर्द का इख्तियार है। लेकिन तनकीद अगर मुस्बत है तो हमें ज़रूर ज़रूर उस तरफ मुतवज्जे होना चाहिए। लेकिन तनकीद अगर मनफी है, तनकीद बराए बराए तनकीद है, उसका रास्ता तो न कभी बंद हुआ है, न कभी आइंदा बंद होगा। जी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारी और आपकी सबकी मदद फरमाए, और पूरे बोर्ड को मजीद इस्तेहकाम नसीब फरमाए। जी। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन किराम, आप देख रहे थे सफ़ा ऑनलाइन का ख़ास प्रोग्राम रूबरू, और आज मेरे साथ मौजूद थे ख़ास मेहमान हज़रत मौलाना फ़ज़लुर रहीम मुजद्दिदी साहब, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस मैसेज को दूसरों तक पहुँचाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।